बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जुलाई साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायत हैं, नवाशें हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करें? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। डाटा भी कुछ साथ साथ आ रहा है, ठीक है? पहले आप डाटा पढ़ दें। पाकिस्तान की जो प्लास्टिक की एक्सपोर्ट्स हैं वो 32.76% बढ़ गई माली साल 2022 में। अब प्लास्टिक की चीज़ें भी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई जी, कोई एक आध आर्डर मिल गया होगा प्लास्टिक के गमलों का। अच्छा हाँ, पाकिस्तान को जो जुलाई के लिए सप्लाई मिल गई है स्पॉट की, वो मतलब कि तकरीबन 15% कम कीमत पे मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गई है पाकिस्तान के ऊपर। ये एक खबर छपी हुई है जनाब खलीक कियानी साहब की। तो मैंने कहा आपको रह गई थी तो मैं आपको बता दूं। ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्री जो है, माइनिंग सेक्टर जो है उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाने का इम्कान है। बड़ी देर का इम्कान है, फील गुड खबर है। हुकूमत बहुत जल्द लग्जरी आइटम पर और वो जो पाबंदियां लगाई थी वो उठा लेगी, क्योंकि उनका ख्याल है कि हालात ठीक हो गए हैं। जी ठीक है। और इसी इंपोर्ट पर पाबंदी की वजह से ये डिफरेंट सेक्टर डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसमें ऑटो का सेक्टर भी है। और ऑटो सेक्टर कह रहे हैं कि चूंकि पार्ट्स नहीं आ पा रहे तो हम प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। अच्छा, वो जो आपने 7 रुपये 91 पैसे वाली बात की थी ना जी, वो 100 से 200 यूनिट वालों के लिए ख़त्म किया गया था। मतलब कोई उनके लिए सब्सिडी ख़त्म की गई IMF के कहने के ऊपर, तो उनके लिए कीमत में इजाफा हुआ था। जी सही है। ठीक है, वो अपनी जगह पे दुरुस्त था। कल मैंने आपको गलत कंट्राडिक्ट किया था। और ये जो 3.5 रुपये ये तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ा है, मतलब तमाम कंज्यूमर के लिए बढ़ाने की बात हो रही। ठीक है जी। हाँ, मैंने कहा नहीं, बात क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। अच्छा जी, और ECC को भी ये बता दिया गया है कि बिजली की जो कीमत में रद्दोबदल है वो IMF के साथ हम ऑन बोर्ड हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर में, ये भी एक फील गुड खबर है कि वो डेयरी सेक्टर में म्यूचुअल बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अच्छा जी, पायलट फेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है डिजिटल सेंसस का। पाकिस्तान की आबादी का अब सेंसस डिजिटली हुआ करेगा। नादरा ने IT के जो सोल्यूशंस हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं। अब देखेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। वैसे नादरा करता 2 नंबर ही है, तो तारक मलिक साहब से कोई बेहतरी की तवक्को तो नहीं की जानी चाहिए। अब हुकूमत जल्दी से वो जो 80 लाख वोट उसने जाली डलवाना है ओवरसीज़ का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से वो अलाउ कर देना है कि जी ओवरसीज़ का 80 लाख वोट, जिसका कोई सेंसस नहीं है, जिसका कोई डाटा नहीं है पाकिस्तान के अदारे के पास। यार जितने उन्होंने वो जो ओवरसीज़ के ID कार्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, कौन सा कार्ड, नाइकॉप बनाए हैं, वो भी नहीं है। लेकिन 80 लाख वोट जो है वो इमरान खान साहब ने डाला हुआ है, तो वो उन्होंने बनवाना है। और इसके अंदर हैंड्स इन ग्लव होगा। इस क्राइम के अंदर क्राइमेंस प्रोवाइड करेगा तारक मलिक, इसीलिए उसको लाया गया हुआ है। बिलावल ने जनाब कहा है कि डिप्लोमेट के जो अलाउंसेस हैं, जो तनख्वाहें हैं, उनके ऊपर जो 35% टैक्स लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट महसूस कर रहे हैं। जी ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि गैस के जो इस्तेमाल कुनिंदगान हैं, बरामद कुनिंदगान यानी कि एक्सपोर्टर जो हैं, उनको जो गैस पे सब्सिडी मिलती है वो जारी रहेगी। RLNG $9 पर MMBTU के ऊपर उनको फराहम की जाती रहेगी। RLNG $9 पर MMBTU और बिजली जो है वो 9 सेंट पर यूनिट उनको फराहम की जाती रहेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के $20 अरब पाकिस्तान ने माली साल 2022 के अंदर ज़्यादा हासिल किए, यानी इस साल हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के कर्ज़ में जो इजाफ़ा है वो $22 अरब हुआ। ये जो माली साल जून 2000
22 کو ختم 30 ہوا جون ہے کو کلوز ہوا ہے. اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. جی یہ خبریں میں نے کہا رہ گئی تھیں تو ان کو پڑھ دیا جائے. اب آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ جی ضرور ہے. روزانہ کی بنیاد پہ خیر یہ دادا پوتو شو میں بات ہوتی ہے کہ روپے میں دم ہی نہیں رہا کہ وہ ڈالر کے آگے مزاحمت کر سکے. نیلم جلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ریہیبلیٹیشن ہو نہیں پائی. وابڈا چاہتا ہے کہ اسے براہ راست اجازت دے دی جائے اور وہ اس کے لیے کنٹریکٹ جاری کر دے. جی ٹھیک ہے. وابڈا کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو خود آرڈر جاری کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے جی. یہ بلومبرگ پہ خبر چھپی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ ذرا خبر دیکھیے گا. سیاسی غیر یقینی خطرہ پیدا کر رہی ہے ایون بگر لاسز ان پاکستان ایسٹس. ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹرائف تھریٹن ایون بگر لاسز ان پاکستان ایسٹس. دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں جو اس وقت میں ابھی بھی کسی کو سمجھا رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ڈیفالٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ وارداتی ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان کا ڈیفالٹ ہو تو روزویلٹ ہوٹل تیرا تو فرانس والا ہوٹل میرا، فلانی ایمبیسی تیری تو اے میری. مطلب اس طرح کی بندر بانٹ کریں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے اوورسیز یوتھیے جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈیفالٹ کا کیوں نعرہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، یہ تاڑے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی کہیں سے ڈیفالٹ کا اناؤنسمنٹ ہو اور جا کے وہ ان ایسٹ کے اوپر قبضہ کر لیں، اس لیے وہ ڈیفالٹ کا نہ کر رہے ہیں اعلان، پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر روزانہ کے کروڑوں روپے بورڈ کے اوپر صرف کر رہے ہیں. ایک اطلاع کے مطابق اس وقت روزانہ 6 کروڑ روپیہ کمپیوٹر سپورٹڈ ٹرینڈز کے اوپر پی ٹی آئی لگاتی ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ 6 لاکھ بھی نہیں لاندے باقی پارٹیاں والے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ کا اس کا خرچہ ہے یار. تو وہ ڈیفالٹ کا پروپیگنڈا، ساتھ میں ان کو انڈین یوتھیوں کو بھی مدد مل گئی ہے. تو نتیجے کے طور کے اوپر یہ جو وہ ڈیفالٹ کرانا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی پیدا ہے. پیدا کیا کہتے ہیں؟ مطلب اس کے ان کا گین ہے. وہ اس ملک کو اس طرح سے لوٹنا چاہتے ہیں، اس کے سارے اوورسیز ایسٹس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک غلام محمد صاحب ہوتے تھے جو پاکستان کے معذور ہو کے بھی گورنر جنرل تھے. معذور تھے، بول نہیں سکتے تھے. وہ تو غلام محمد تھا. غلام محمد تھا نا 1955 میں. اب غلام محمد کے ایک دو فیصلے ایسے ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی نا. تھا تو وہ بدبخت لعین، ٹھیک ہے، لیکن وہ غلام محمد جو پاکستان سینٹر ہے نا مکہ کے اندر، مجھے ایک دفعہ عمرے کے لیے اس میں رہنے کا اتفاق بھی ہوا ہے. وہ انہوں نے خریدا تھا اس وقت کہ ہمیں اپنے دور کے اندر ٹھیک ہے مل رہا تھا ایسٹ، انہوں نے کہا خرید لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح انڈونیشیا کی ایمبیسی جو ہے وہ ان کی گولڈن ٹرائنگل ہے کوالالمپور کی، اس کے اندر واقع ہے. آپ ملیشیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ انڈونیشیا کا کوالالمپور ملائیشیا کی. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے خریدی تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ خرید لیں. اس وقت حالات ایسے ہوں گے جو سپورٹ کر گئے، مطلب خرید لیا. اب دیکھیں نا، ظاہر ہے فیصلہ تو فائنل انہوں نے لیا تھا نا. جی کی خیال ہے. تو اب اس طرح کے ایسٹس کو جو لوٹنا چاہتی ہے پارٹی، وہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا پروپیگنڈا کر رہی ہے. ہمارا تو کام ہے کہ ہم بے نقاب کرتے جاتے ہیں، آگے قوم اپنا کردار ادا کرے. ہمارا کام آواز لگانا ہے، ہم آواز لگاتے جاتے ہیں. ویسے تو آپ نے یہ بات بتا دی تھی، لیکن دادا جی بڑا اہم جو ہے نا خبر چھپی ہوئی ہے. بلومبرگ پہ چھپنے والی خبر کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ دسمبر تک ڈالر کی قیمت 275 روپے ہوگی. دادا جی سارے کہہ رہے ہیں، سارے یہ 275 کی باتیں کر رہے ہیں. ڈالر 350 پہ چلا جائے گا. کیوں دادا جی؟ بالکل ہی کوئی دم نہیں رہ گیا کنٹری میں. نہیں، پرسیپشن میری جان، پرسیپشن. پاکستان پہلے بھی پرسیپشن خراب کر کے توڑا گیا تھا اور آئندہ بھی پاکستان کا پرسیپشن خراب کر کے تو اس کو خجل خراب کیا جائے گا. لیکن ٹھیک ہے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ کے اوپر. آگے چلو جی. چائنیز فرمز پہلے بھی ایسا ہوا، اب پھر انہوں نے CPPA سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی، جی، اس کی نوٹس سرو کر دیا کہ ہم آپ کی گارنٹی ہٹ کرنے جا رہے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں روک لے. جی وہ نوٹس سرو کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، ہمیں روک لے. پتہ نہیں گورنمنٹ ان کو لفٹ کیوں نہیں کروا رہی. مجھے ویسے ایک بات کی بہت خوشی ہے. جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یعنی
منگل کو، منگل کی رات بدھ کو مارکیٹ پازیٹیو کلوز ہوئی. میں مشرف دور سے مارکیٹ کو آبزرو کر رہا ہوں. جب پہلا دھماکہ ہوا تھا پاکستان میں تو اسٹاک مارکیٹ گر گئی تھی. اس کے بعد اتنے دھماکے ہوئے کہ اسٹاک مارکیٹ نے اس کو اثر لینا ہی چھوڑ دیا. اور جب دھماکہ ہوتا تھا مارکیٹ 400 پوائنٹ 500 پوائنٹ اوپر ہوتی تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ سیاسی غیر یقینی پر مارکیٹ مسلسل گرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مارکیٹ اگرچہ کم ہی صحیح صرف 80 پوائنٹ پلس کلوز ہوئی، لیکن بدھ کو مارکیٹ جو ہے وہ مثبت زون میں کلوز ہوئی. یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ مارکیٹ نے اس کا اثر لینا چھوڑ دیا کہ شاید ان کا کام ہی یہی ہے. بنگلہ دیش نے ترقی کا سفر کب شروع کیا تھا؟ بنگلہ دیش نے آئے روز ہڑتالیں ہوتی رہتی تھی، سٹرائکس ہوتی تھیں. تو جب وہاں کے ایکسپورٹر نے کہا یار اے کتی چیکا تے لگے ہی رہنا، ہم اپنا کام تو جاری رکھا کریں نا، تو انہوں نے جب اس کا اثر لینا ختم کر دیا تو بنگلہ دیش ترقی کر گیا. ایک ٹویٹ بڑا واضح کا تھا کہ بنگلہ دیش میں ترقی کا آغاز 20 جرنیلوں اور 7 مولویوں کو پھانسی لگا کے ہوا. آگے آپ کی مرضی. اب آگے سر کی مرضی ہے کہ اس طرح ترقی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ آپ دیکھ لیں. نہیں یار، اس کے نتیجے میں بھی تو ایک ورسٹ قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہی قائم ہو گئی نا. اس ترقی کا جو بینیفٹ جو ہے وہ وہاں کی سوسائٹی کو تو نہیں نہ ملا. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں. کراچی میں بارشوں کے بعد سیکشن 144 دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ہاں، ایسٹرن یورپ کے اندر سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس جرنیل کی ہے جس کو چوتھی ایکسٹینشن دے کے خالدہ ضیاء نے اپنا آرمی چیف برقرار رکھا ہے. اور وہ ریگولر آرمی کا نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ کے کاکول سے تربیت لے کے نہیں گیا ہوا، وہ ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا ہیڈ تھا. ٹھیک ہے، میں کچھ کہہ گیا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ آدھا ہنگری خرید بیٹھا ہے بیچارہ، باقی کچھ ہنگری میں بکنے والا رہ کوئی نہیں گیا. جڑے ہوٹل تے ہاتھ رکھو وہ جرنیل صاحب کا نکلتا ہے. اور اس کے اوپر ایک بڑی شورا آفاق ڈاکومنٹری کی تھی الجزیرہ نے، جس میں اس نے جا کے جنرل صاحب کے بھائی کی ریکارڈنگ بھی کر لی تھی کہ آپ نے وہاں پہ سیلولر کمپنی لگانی ہے تو اتنا مجھے دیں گے، اتنا یہ دیں گے، خالدہ ضیاء ایسے دستخط کرے گی. اس کے اوپر سارا ڈاکومنٹ کر لیا تھا اس نے. پھر وہ افتتاح کے لیے کون آئے گا، اس کے بھی پیسے الگ سے لیں گے ہم. جی ٹھیک ہے. تو وہ سارا انہوں نے نشر کر دیا. ڈاکومنٹری نشر ہوئے بھی 3-4 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جو دادا جی، اور ہمارے ہاں پاکستان میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو دن رات خالدہ ضیاء کی جو ہے وہ جناب وہاں پہ جمہوریت آ گئی. ماما مٹی تے کھے جمہوریت آئی. اگر عوام کے لیے جو مصیبت ہے وہاں پہ، یا میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے وہ کام کے اندر مصروف ہیں. ایک فیکٹری میں آگ لگتی ہے، 800 ہزار بندیاں مر جاتی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. کسی خاتون کے لیے جاب یا وہ امداد جو ہوتی ہے اس کا رستہ بند ہے جب تک کہ وہ اپنا وہ نس بندی کا آپریشن نہ کروا لے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے یار، یہ کیسی ویلفیئر ہے. جی ٹھیک ہے. بہرحال ماڈل یہی ہے ہمارے پاس اویلیبل جو ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی خبر کی طرف چلیں، اور اگلی خبر ہے کہ ایس سی سی پی نے مالی سال میں 26,502 کمپنیاں رجسٹرڈ کی ہیں. یہ ایس سی سی پی نے اپنی پرفارمنس یا اپنی پروگرس جو ہے وہ شیئر کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آج کل باتیں ہو رہی ہیں نیو ورلڈ اکنامک آرڈر کے حوالے سے دنیا بھر میں. رشیا جو ہے اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ایسی پھیر کے رکھ دی ہے. تو نیو ورلڈ اکنامک آرڈر کی بات تو ہوگی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس وقت یورپین یونین جو ہے اس کے اوپر رشیا اکنامک پریشر ڈال رہا ہے تاکہ اس میں سے کچھ ملک ٹوٹیں اور وہ یورپین یونین سے نکلنے کا اعلان کر دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ملکوں کو یورپین یونین میں سے نکلنے کی وجہ سے اپنی موت نظر آتی ہے کہ رشیا بڑھ کے ان کے اوپر بھی بیلاروس کی طرح اپنا ایک تسلط قائم کر لے گا. بظاہر وہ ایک حکومت ہوں گے لیکن بیسیکلی وہ پیوٹن کی احکامات کے تحت چل رہے ہوں گے. تو وہ لوگ جس طرح سینٹرل ایشین 5 ریپبلکس جو تھیں وہ واپس روس نے تقریباً ضم کر لیں اپنے اندر. وہ بظاہر ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسٹرن یورپ کے بارے میں بھی رشیا کی یہی پالیسی ہے. وہ ممالک خاص طور پہ، یعنی پہلے 5 یا 7 ممالک ایسے ہوتے تھے یورپین یونین میں جو روس کے خلاف جانے سے اعتراض کیا کرتے تھے. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے نا منگل کے روز، اس دن صرف ایک ملک تھا، ہنگری. کون؟
ہنگری جس نے کہا کہ نہیں ہمیں روس کی جو گیس ہے اس کو کم نہیں کرنا چاہیے. ہنگری کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف احتجاجاً. اور ہنگری ظاہر ایک طرف تھا, باقی سارے دوسری طرف تھے, تو لہٰذا اس کی بات نہیں مانی گئی. لیکن یہاں پہ پہلے زمانے کے اندر تو جرمنی بھی جھجکتا تھا کہ وہ روس کے خلاف اوپنلی جائے, کیونکہ اس کی بھی میرا خیال 24% یا مطلب 20% کے راؤنڈ اباؤٹ گیس جو ہے وہ روس سے آتی. تو وہ روس کے خلاف جانے سے اعتراض کرتا تھا کہ یار میری سپلائی لائن نہ ڈسٹرب ہو جائے. اس کے لیے پیرلل سپلائی لائنز ڈیزائن ہو گئی ہیں, ان کو بچھانا شروع کر دیا گیا ہے, LPG کی طرف چلے گئے ہیں, بہت کچھ ہو گیا ہے. مطلب روس سے جو گیس خریدتے ہیں جس کی وجہ سے روس نے پورے یورپ کی سنگی کے اوپر نو رکھا ہوا ہے, وہ اس گیس پرچیز ایگریمنٹ کو ہٹ کرنے جا رہی ہے یورپین یونین کے, جہاں ہم تم سے خریدتے ہی کچھ نہیں. صحیح ہے. تو خود تنگ پڑ جائیں گے, کہاں سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے؟ کویت کی کویت کہہ رہا ہوں, امریکہ قطر کی لاٹری نکل آئی جی, قطر کی لاٹری نکلی ہے, ادھر سے آسٹریلیا کی لاٹری نکلی ہے, ادھر سے امریکہ کی لاٹری نکلی ہے. لاٹریاں نکل آئی نا میری بھائی, بینیفیشری تو ہے نا پھر اس کے موجود, اس لیے تو ڈالر سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ لکی موٹرز نے ان کی ایک گاڑی ہے پیگاٹ, اگر میں ٹھیک نہیں پی جی ٹی بھی سائلنٹ ہے. اچھا, کافی کچھ اس میں سائلنٹ ہے. اچھا جی, اس پہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا. یہ پہلے جو تھا نا ویسپا والے جی, خواجہ موٹرز, یہ وہ بنایا کرتے تھے, وہ جو موٹر سائیکل تھا اس کا نام بھی یہی تھا. اوکے, پیو جی ہے جی, یہ ان کا تھا برانڈ, اور انہوں نے موٹر سائیکل اس برانڈ کا پاکستان میں بنایا تھا. 2.5 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا. اب اس کی گاڑی جو ہے, ان کی گاڑی آ گئی ہے, بک نہیں رہی ہوگی جی جی, ورنہ تو یہ آفر نہیں کرا. حالانکہ گاڑی تو اچھی ہے, کافی خوبصورت گاڑی ہے لگنے میں. جی, آٹو انڈسٹری میں $10 ملین انویسٹ کرے گا گندھارا اور چیری. لو چیری والے پھر جناب عوام نہ تھوکلاڑ لگے, واردات, کیونکہ پاکستان کے آٹو سیکٹر میں جو بھی واردات پڑی ہے, جو بھی آج تک واردات پڑی ہے, اس کے اندر نہ جنرل علی قلی خان کا گندھارا نشان شامل ہوتا. ٹھیک ہے, اور $1 کا ڈیویڈنڈ نہیں دیتے کسی جی. پاک فوج نے کہا کہ ہم مقامی انڈسٹری سے لیتے ہیں, اور اپنا اللہ بھلا کرے, انہوں نے گندھارا کو آرڈر کر دیا 400 ٹرکوں کا. ٹھیک ہے, گندھارا نے بڑے آرام سے نسان کے 400 ٹرک امپورٹ کیے تھے, میرا 400 تھے یا 4000 تھے, وہ جناب پاک فوج کو سپلائی کر دیے. بھائی ان کا جو اس وقت جو بھی چیف ہوں گے, ان کا تو خیال ہوگا کہ یار یہ یہاں پہ لوکل لگے گا, کوئی انڈسٹری چلے گی, کوئی میرا مطلب ہے 4 لوگوں کو ملازم ملے گی, اور کسی نے نہیں پوچھا ان سے آج تک. اور اس کے ساتھ ہی ہیوی میکینیکل کمپلیکس نے ایک ٹرک بنایا تھا, اس کا نام تھا یاسوب. اچھا جی, ٹھیک ہے, اسمبل ہی کیا تھا یقیناً, لیکن یاسوب ٹرک بنایا تھا, اس کا پروجیکٹ جو تھا اس کو ڈمپ کر دیا گیا. آپ کہیں گے بابا بوڑھا ہے, ماضی کی داستانیں بتا کے تو دل ساڑتا رہتا ہے. یار وی آر دا نیشن آف لاسٹ اپرچونٹیز. جی, کیسا فکرہ کہہ گیا ہوں, وی آر دا نیشن آف لاسٹ اپرچونٹیز. ہر اپرچونٹی جو آتی ہے نا, پیٹرول یہاں پہ $16 نیگیٹو پہ آیا, یار ہماری حکومت جو تھی نا وہ سیر کھڑکتی رہی, دائیں بائیں دیکھتے رہ گئے, کیا کریں. بہت عرصے تک وہ $20 پہ رہا, ہماری حکومت نے مطلب کہ 75 سے بڑھا کے 85 کا پیٹرول کر دیا. یعنی دنیا میں سستا ہوا ٹگے ٹوکری ہوا ہے, ہماری حکومت نے اس کے اندر 25% اضافہ ٹھوک دیا. آؤ ہیں ادھر تھوڑی ایسے سے. صحیح ہے, چلیں میں گئی تھک. اچھا جی, روپے کی ڈیویلیو سے گندم کی امپورٹ بھی پاکستان کو اب مہنگی پڑے گی. جی, 88 روپے من, 8,800 روپے من پڑے گی. جی, اس کا سارا ڈیٹا یہاں پہ جو ہے موجود ہے. اپنے فارمر کو ہم دیتے ہیں 2,200, اور باہر سے ہم لانے جا رہے ہیں 8,800. جی ماشاء اللہ, کمال پلاننگ ہے. اچھا جی, اسٹیٹ بینک جو ہے, یار 24 کروڑ آبادی والا ملک جب یہ آواز نکالے گا نا کہ ہمارے ہاں گندم کی کمی ہو گئی ہے, تو گندم اٹھ کے چھت نہیں بچے. دنیا میں ایسے ہی ہوگا جی. پاور کا جو شارٹ فال ہے وہ 6,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے, اور اس کے بعد 6,000 میگا واٹ رہ گئے.
پہلے 9,000 تھا. اچھا. جو اسٹیٹ بینک کیا ہے کرب مداخلت نہیں, اوپن مارکیٹ. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹر بینک ٹریڈ جو ہے اس کو کرب کر رہا ہے, کچل رہا ہے تاکہ ڈالر کی شارٹیج کو ختم کیا جا سکے. یہ کس کی خبر ہے؟ لاہور کراچی سے. جی دی نیوز میں چھپی ہوئی ہے. نہیں تو یہ بتائیے یہ کس کی خبر ہے؟ اس پہ رپورٹر کا نام نہیں ہے, ادارہ جاتی خبر ہی لگ رہی ہے مجھے تو. ہاں جی نہیں لکھا ہوا, رپورٹر کا نام تو نہیں لکھا, کریڈٹ بھی نہیں لکھا ہوا. چلیں کریڈٹ نہیں ہے, بائی لائن نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان اوبٹینز مالی سال 2023 شروع ہو گیا, یہ 22 کا ڈیٹا ہے. نہیں یہ تو آپ نے خبر پڑھ دی, 22 ارب ڈالر لی ہے, بس ختم ہو گیا, ٹائم بھی ختم ہو گیا, وائنڈ اپ کریں. لیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.